से नूर है और रोशन जहान है, ये प्यारा रमजान है, हमारा रमजान है, ये प्यारा रमजान है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, एक बार फिर हाजिर खिदमत है और ये है प्यारा रमज़ान प्यारा मुकाबला। इसके लिए ताउन किया है हमारे साथ इम्तियाज़ गिफ्ट हैम्पर्स, फूड बस्ती हैम्पर्स, स्विस्टन वॉचेस, हील्स हैम्पर्स, फोटाइल हैम्पर्स और एजी कलर हैम्पर्स। उनके आज यहाँ पर कंट्री हेड भी मौजूद हैं, उनसे भी थोड़ी देर में इंशाअल्लाह ताला उनको यहाँ ज़हमत देंगे हम। लेकिन अब मैं मुकाबले से पहले अली भाई को रुखसत करेंगे। ये स्विस्टन की वॉच आपके साथ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और इंशाअल्लाह इसी तरह मिलते रहेंगे, इसी तरह बात होती रहेगी। बड़ी नवाजिश डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी ऑन योर। कढ़ाई खाकर बताइएगा कैसी थी। डेफिनेटली आपको पर्सनली फ़ोन करूँगा और सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक इन एडवांस। ईद मुबारक, प्लीज़। थैंक यू सर। एक सवाल मैं बलिनी की बाइक के लिए कर रहा हूँ और वो आप लोग जो इस वक्त टेलीविज़न देख रहे हैं उनके लिए सवाल है। बताना आपको ये है कि मौलाए कायनात हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम, उनके कत्ल की साजिश तो तैयार की गई थी, लेकिन एक और शख्स था जिसने अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम उसका साथ दिया था। उस आदमी का नाम आपने बताना है। अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम मुरादी लईन का साथ किस आदमी ने दिया था, यह आपने बताना है कि मौलाए कायनात हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम की शहादत से पहले अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम मुरादी लईन का साथ किस आदमी ने दिया था और जहर में बुझी हुई तलवार वो पहुँचाने में उसका बहुत बड़ा किरदार था, सिक्योरिटी पर मामूर था। उसका नाम आपने बताना है। मैंने पूरा आज सुबह के वक्त ये वाक़या बताया है, वो आदमी कौन था। तो आप बस इतना हिंट दे देता हूँ, ये वही आदमी था कि जिसका ताल्लुक़ इमाम हसन के कत्ल से भी है, शहादत से भी है। आपने बस बताना है क्योंकि ये आदमी उस वक्त मौजूद था मस्जिद में और हज़रत अली की सिक्योरिटी पर मामूर था और इसने ही ये रास्ता फराहम किया था अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम मुरादी को, जिसने शबस बिन बुहैरा के साथ मिलकर हज़रत अली पर वार किया था। लेकिन शबस का वार ताक़ पे लगा था और मुरादी का वार जो था ज़रबत सर पे लगी थी। ये आपने बताना है। अब बलिनी की बाइक है और आप बता दीजिएगा। मास्टर कंट्रोल रूम में मैं जवाब दे चुका हूँ, जिनको भी जवाब जिनका भी आए, या तो अगर सबके जवाब एक जैसे आ रहे हो तो क़ुरअंदाज़ी होगी और अगर नहीं एक ही जवाब आ रहे हैं तो मुझे दे दीजिएगा। अल्लामा अब्दुर्रहमान सफूरी, उन्होंने नुज़हतुल मजालिस में एक वाक़या नक़ल किया है, बड़ी मशहूर किताब है नुज़हतुल मजालिस, उसमें एक वाक़या नक़ल किया है कि हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम, उनके घर में कई रोज़ से खाना नहीं पका था। एक रोज़ आप तशरीफ़ लाए तो सैयद कायनात अबी अलैया अब्दुलसलाम, मैं नाम नहीं लेता उनका इसलिए कि वो बहुत बड़ा नाम है, तो उन्होंने फरमाया कि ए अबुल हसन, मैंने ये सूत काता है, सूती कपड़े होते हैं, सूत काता है, आप इसे बाज़ार ले जाइए और फ़रोख्त की रकम से आटा ले आइए ताकि हसन और हुसैन अलैहिमुस्सलाम को रोटी खिला सकूँ। आहिस्ता आहिस्ता रुक के इसलिए बता रहा हूँ जरा हम भी सोचें और सुने कि हमारे यहाँ तो कुछ ना कुछ खाने को मिल जाता है। जो सब जिनके टुकड़ों में हम पल रहे हैं उनके घर का क्या आलम था। हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम वो सूद फ़रोख्त करने के लिए बाज़ार तशरीफ़ ले गए और उसे 6 दिरहम में फ़रोख्त किया। फ़रोख्त करने के बाद आप उस रकम से आटा ख़रीदना चाहते थे। आटा उनके घर में आता था जौ का, गंदम नहीं आती थी, जौ का आटा था। आप आटा ख़रीदना चाहते थे कि साहिल ने सदा लगाई कि मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ, कोई मेरी मदद करे। तो मौला अली ने 6 दिरहम उसको दे दिए, 6 दिरहम उसको दे दिए और 1 दिरहम अपने पास रखा। आप रकम साहिल को देने के बाद घर वापसी का इरादा कर ही रहे थे कि क्या देखते हैं कि कहीं से अचानक एक अराबी नमूदार हुआ। उसके पास एक बड़ी फरबा और ख़ूबसूरत ऊँटनी थी। अराबी आपसे मुखातिब हुआ और कहा, ए अली, क्या ये ऊँटनी ख़रीदोगे? आपने फरमाया, पैसे नहीं है, मैं ऊँटनी कैसे ख़रीदूँ, मेरे पास रकम नहीं है। अराबी ने कहा, ये ऊँटनी की महार हाथ में थमाया और कहा, ये पकड़ो, उधार देता हूँ। इससे पहले कि मौलाए कायनात हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम कोई उज़्र पेश करते, वो अराबी आन फ़ान गायब हो गया। मौला ने
یہ سوچ کر فکر مند ہو گئے کہ اب یہ ادھار کس طرح چکاؤں گا، اور پھر یہ بھی سوچنے لگے کہ میں ایسا کر دیتا ہوں کہ اس اونٹنی کو فروخت کر دیتا ہوں تاکہ یہ معاملہ حل ہو جائے، اور عربی کا انتظار کروں گا، اور جب وہ آئے گا تو اسے رقم دے دوں گا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہے تھے کہ دوسرا عربی نمودار ہوا، دوسرا عربی، اور کہنے لگا علی اونٹنی بیچو گے؟ ایسا توجہ، بڑے مزیدار واقعہ ہے یہ، بہت دلچسپ۔ علی اونٹنی بیچو گے؟ تو انہوں نے کہا لے لو۔ عربی نے کہا 300 درہم نقد دیتا ہوں۔ کتنے؟ 300 درہم نقد دیتا ہوں، یہ کہا، اور 300 درہم حضرت علی کو دے کر غائب ہو گیا۔ حضرت علی بات کرنے چاہ رہے تھے کہ نہیں اتنے کی نہیں ہے، 300 درہم دیا اور وہ غائب ہو گیا۔ مولا نے بہت دیر تک اس عربی کا انتظار کیا اور بہت دور تک اسے تلاش کیا، مگر وہ نہیں ملا۔ آپ گھر تشریف لائے تو حضور اکرم سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ اپنی صاحبزادی کے پاس تشریف فرمائے۔ آپ نے مولا کائنات کو دیکھا اور تبسم فرمایا، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ آپ نے تبسم فرما کے کہا علی اونٹنی کا قصہ تم سناؤ گے یا میں سناؤں؟ اونٹنی کا قصہ تم سناؤ گے یا میں سناؤں؟ تو مولا علی نے کہا آپ ہی سنا دیجئے۔ سرور عالم نے فرمایا سنو، پہلے اعرابی جبرائیل تھے جو تمہیں اونٹنی دے کے گئے، جو تمہیں اونٹنی دے کے گئے وہ جبرائیل تھے۔ ہاں سوچ کے گئے نا آپ کی سمجھ، آواز دے نا ان کو، آواز نہیں پہنچی۔ پہلے اعرابی جبرائیل تھے، تمہارا ایک پرابلم بیٹا، تم آواز کم رکھتے ہو، پتہ نہیں کیوں، بڑھا دیا کر بھائی۔ پہلے اعرابی جبرائیل تھے اور دوسرے اعرابی اسرافیل تھے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ میکائیل کا بھی بیان ہوا ہے۔ اور وہ اونٹنی، اب یہ جملہ سنیے گا، وہ اونٹنی دنیا کی نہیں تھی، جنت کی اونٹنی تھی جس پر فاطمہ سوار ہوگی، جس پر فاطمہ سوار ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارا ایثار، تمہاری قربانی یہ سب پسند آئی، اور تم نے جو 6 درہم دے دیے تھے سائل کو، اور 1 درہم اپنے پاس رکھا تھا کہ شاید کچھ آٹا خرید لو، تو وہ درہم تمہاری جیب میں ہے کہ نہیں ہے؟ نے کہا 1 درہم ہے۔ وہ تمہارے پاس ہے، تو وہ اللہ کو اتنا پسند آیا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو رکوع میں زکوٰۃ دیتی ہیں، انگوٹھیاں اتار کر دے دیتی ہیں رکوع میں، تو اتنا پسند آیا کہ اس نے اس کا اجر تمہیں کئی گنا، مطلب یہ کہ اونٹنی کی شکل میں دیا جس کے پیسے بہت تھے، مگر وہ اونٹنی دنیا کی نہیں تھی، جنت کی تھی۔ جن کے لیے جنت کی اونٹنیاں آتی ہوں، جن کے بچے سیدہ شباب اہل الجنہ ہوں، جو جنت کی سند دیتے ہوں، اگر آٹوگراف حضرت علی کا میرے پاس ہوتا تو میں دکھا کے جنت میں چلا جاتا۔ تو آپ یہ سوچ لیجیے کہ یہ ایسی ہستیاں ہیں۔ لعنت ہو عبد الرحمن بن ملجم پر جس نے آج کے دن ایک دنیا کی بہت بڑی ہستی کو قتل کر دیا۔ اب آپ کا تعارف ہو جائے۔ زیر گلناز پروین، السلام علیکم، ہاؤس وائف ہیں آپ؟ جی، خوش آمدید۔ زبر محمد ریحان آفتاب، کوٹ ادو پنجاب سے ہیں، السلام علیکم جی۔ خیال آئیے تعلیم بجانے کا، بڑی مہربانی۔ پیش انزل جامع تدریس القرآن، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ بتائیے زیر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت کس مہینے کی تاریخ کو ہوئی؟ مہینہ بھی اور تاریخ بھی۔ ابھی گزرا ہے، آپ بتا سکتی ہیں، آپ بتا سکتی ہیں، پہلے راؤنڈ میں سے بتا سکتے ہیں جی۔ 13 رجب۔ 13 رجب المرجب حضرت علی کی ولادت ہوئی تھی۔ زبر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے خطبات اور اقوال کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ آپ نہیں دے سکتے، اب تو آپ سے ہو چکا جی۔ نہیں، آپ بھی نہیں دے سکتے۔ ہاں لیکن آپ نے جواب تو نہیں دیا تھا نا، آپ دے سکتے ہیں جی۔ نہج البلاغہ۔ نہج البلاغہ خطبات کا نام ہے، جواب بالکل درست ہے۔ چلے جی، اب تو ہمیں دوسرے یعنی اب تینوں سے پھر سوال کرنے پڑیں گے۔ یہ بتائیے کہ جب ابن ملجم نے مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ الکریم پر قاتلانہ حملہ کیا،
تو آپ نے 3 مرتبہ کیا کلمات ادا فرمائے؟ تو برب الکعبہ، فستو برب کعبہ، فستو برب کعبہ، فستو برب آج کعبہ. علی فتح یاب ہو گیا. رب کعبہ کی قسم کہ علی کامیاب ہو گیا. رب کعبہ مجھے بولنے تھے، میں بتا دیتا، ترجمہ غلط ہے. رب کعبہ کی قسم کہ علی کامیاب ہو گیا. جواب بالکل درست ہے. مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے کون سے بھائی جنگ موتا میں شہید ہو گئے تھے؟ جعفر. حضرت جعفر. کیوں ان کو آگے ایک اور ان کا ایک نام اور آتا ہے، وہ کیوں کہتے ہیں؟ تیار. تیار کیوں کہتے ہیں؟ ہاں تیار کیوں کہتے ہیں ان کو؟ جی تیار کیوں کہتے ہیں ان کو؟ تو ہی سے تیار کیوں کہتے ہیں ان کو؟ بتائیں، بتانا تو ہوگا. میں جب مدرسے میں پڑھ رہے ہو، مجھے لگ رہا ہے پڑھو نا، تو تیار بتاؤ پھر، ورنہ پھر مدرسے میں نہیں پڑھے تھے. تیزی کی وجہ سے. ہاں بیٹا بھائی، تیزی کی وجہ سے. تیزی تو عربی میں سرعت کو کہتے ہیں. اگر آپ مجھ سے عربی کھیلو گے تو میں عربی بھی جانتا ہوں. سرعت کو تیزی کہتے ہیں، سرعت اس کو تیزی کہتے ہیں. تیار، تیار. پرندے کی رسول اللہ نے ان کو، ان کے بازو کٹ گئے تھے جنگ موتا میں، تو 2 پروں کے ساتھ پرواز کرتے دیکھا تھا. تیار پروں کو کہتے ہیں. حضرت جعفر تیار پروں والے. ذوالجناح ہاتھین جو ذوالجناح نہیں. اب یہ ان چیز دونوں مختلف چیزیں. آئیے بتائیے کہ ہاں غلط جواب تھا. سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کس مشہور یہودی پہلوان کو جہنم میں واصل کیا؟ مرحب. اے لوگوں، میری ماں نے میرا نام مرب رکھا ہے. کوئی ہے جو میرے مقابلے پر آئے؟ تو ایک شخص جس کے ہاتھ میں ذوالفقار تھی، اس نے کہا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. کوئی ہے جو میرے مقابلے پر آئے؟ اور دونوں نبرد آزما ہوئے. گنتی کے 12 سیکنڈ تھے، بس 12 سیکنڈ. اس سے پہلے مرب کئی لوگوں کو قتل کر چکا تھا. 12 سیکنڈ میں مولا نے مرب کو زمین پر چھاڑ دیا. حیدر پھر حیدر رہا اور حیدر فتح یاب ہوا. مرب جواب بالکل درست ہے. اشاروں میں ٹھیک. شواہد النبوہ، شواہد النبوہ، جامعہ نظامیہ، ہرات، تنم فرسودہ جہاں پارا زہجراں یا رسول اللہ. مولانا جامی. مولانا عبد الرحمن جامی. آپ شواہد النبوہ آپ کی تسبیح ہے. مدرسہ نظامیہ میں آپ نے تحصیل علم کیا. افغان شہر ہرات میں آپ کا مزار ہے. اور تنم فرسودہ جہاں پارا زہجراں یا رسول اللہ آپ کی مشہور نعت ہے، جو آپ پیش کرنے کے لیے رسول اللہ کے پاس جا رہے تھے. رسول اللہ نے آپ کو آنے نہیں دیا، کیونکہ آپ نے کہا یہ ایسے اشعار ہیں کہ اگر اس نے ہماری قبر کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھے تو ہمیں اپنی قبر سے باہر آنا پڑے گا. اسے آپ کو روک دیا تھا عبد الرحمن جامی کو. آئیے دوسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. زبر نظموں کی مدد سے شاعر کا نام بتائیے. کبھی کبھی، تاج محل، پرچھائیاں. اب نہیں، اب کوئی نہیں اپنا ہاتھ کر سویا. میں پل دو پل کا شاعر ہوں. فیض. نام شاعر کا ہوتا ہے. ساحر لدھیانوی. اشاروں کی مدد سے عظیم شخصیت کا نام بتائیے. جونا گڑھ، خدمت خلق، گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ 2016. مولانا عبدالستار ایدھی. اشاروں کی وجہ سے شخصیت کا نام بتائیے. ایسٹ انڈیا کمپنی، میسور، میر صادق، سرنگا پٹم. ٹیپو سلطان. حیدر علی کا بیٹا سلطان ٹیپو سلطان. جواب بالکل دیکھ. ایسٹ انڈیا کمپنی سے جنگ کی، میسور کے حکمران تھے، اور میر صادق نے غداری کی، اور سرنگا پٹم میں شہادت ہوئی. اشاروں کی وجہ سے تحریک آزادی کے دوران پیش آنے والا واقعہ بتائیے. 1919 امرتسر، قتل عام،
जनरल डायर। तहरीक खिलाफत 1919 अमृतसर कत्लेआम, जनरल डायर, तहरीक खिलाफत। कत्लेआम का तहरीक खिलाफत से क्या ताल्लुक, मैंने मुझे समझा है, समझना चाहता हूँ। और कत्ले आम को ही वजह बनाकर गांधी ने इस तहरीक को ख़त्म किया। या पुलिस स्टेशन अव्वल तो गांधी का इससे कोई ताल्लुक ही नहीं था तहरीक खिलाफत से। गांधी ख़त्म करे, गांधी की कोई हैसियत ही नहीं थी। तहरीक खिलाफत तो ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़माने में, तो गांधी कहाँ से आ गया भाई? गांधी तो खुद अपने कामों में लगे हुए थे, उनका क्या ताल्लुक? ईस्ट इंडिया कंपनी में गांधी ने ख़त्म करा दी तहरीक, कमाल कर दिया। तो आप तो तारीख की नई किताब लिख रहे हो भाई। ईस्ट इंडिया कंपनी तो अंग्रेजों की हुकूमत हुई ना, तो गांधी ने कैसे ख़त्म कराई तहरीक खिलाफत? कराएगा तो अंग्रेजी, अगर कराएगा तो। गांधी का चक्कर यहाँ पे कहाँ से आया? ये है भाई बहुत मशहूर सानिया है, जलियांवाला बाग, जहाँ जनरल डायर ने गोलियां चलाई थी। क्या पढ़कर आया? इशारों की वजह से शहर का नाम बताइए। जनूबी एशिया, बूढ़ी गंगा, मुस्लिम लीग, सुकूत। बंगाल, सुकूत ढाका। चलो मान लेता हूँ बंगाल। मैंने आपसे शहर पूछा था, मुल्क तो नहीं पूछा था, लेकिन चलिए आपने बता दिया। ढाका, ढाका। मुस्लिम लीग की बुनियाद इसी शहर में रखी गई थी, ढाका में। 1906 में सर आगा खान स्वयं ने रखी थी जेर। और ये मुस्लिम लीग थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ये वाली नहीं, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। पहला सवाल, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन जद्द अमजद का नाम बताइए जिन्होंने कुरैश को जमा करके शहर मक्का आबाद किया था और पहली मरतबा कहा था या माशरल कुरैश। कुसै बिन कलाब। कुसै नहीं, कुसई बिन किलाब। कुसई बिन किलाब बिन मुर्रा बिन नदर बिन नदार बिन फ़हर बिन गालिब बिन माद बिन अदनान, ये है इसका पूरा शहर। कुसई बिन किलाब। आ जाते हैं आप, बिल्कुल सही जवाब। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की नाफरमान कौम पर अजाब की इब्तिदा अल्लाह की बताई हुई किस निशानी से हुई? तंदूरों के अंदर से पानी। एक तनूर से पानी उबलने लगा। पहला जवाब आपका दुरुस्त हुआ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन ज़ौजा मुतहरा का नाम बताइए पेश, जो आपकी चची हज़रत उम्मे फ़ज़ल रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सगी बहन थी। हजरत मैमूना। हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदा मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मदीने की तरफ जाते हुए या मदीने से आते हुए मस्जिद तनीम पड़ती है। मस्जिद तनीम को मस्जिद आयशा भी कहा जाता है। इस मस्जिद आयशा से 1 किलोमीटर दूर हज़रत मैमूना का मज़ार है, यानी उनकी कब्र अथर है। और ये सड़क के बीच में आती है। 18 मरतबा बिल्डोज़र चलाया जा चुका है, ये कब्र कभी नहीं टूटी। सड़क के बीच में, लिहाजा सऊदी हुकूमत ने थोड़ी सड़क मोड़ दी है और अब गाड़ी को इस तरह होकर जाना पड़ता है क्योंकि कब्र वहीं पर मौजूद है। ये है उम्मुल मोमिनीन सैयदा मोमिना। आ जाते हैं पाकिस्तान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील का नाम बताइए ज़ेर। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। यहीं पर है, करीब करीब में कहीं, सोचें। कलरी झील। अब ये कल्ली तो आप घारों की तरफ चली गई ना, तो थोड़ा सा बल्कि ठट्टा की तरफ चली गए। मीठे पानी की थी। सही बताना है। अच्छा मैं आपको बताऊं, नहीं आप हाथ नहीं उठ सकते बेटा, पहले राउंड में होता है। ये मैं कई बार बता चुका हूँ, पहले राउंड में आपके पास इजाज़त होती है कि आप जवाब दें। किसी जानवर, किसी मतलब किसी हशरातुल अर्ज़ जैसे होते हैं ना, उससे मिलती जुलती है। मंचर झील। मंचर झील, सही, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल दुरुस्त। कैसे और हिंट दे सकता था इसमें? मैं हिंट दूंगा, तीनों को दूंगा। ज़बर। आज़ादी के बाद पाकिस्तान का कौमी परचम सबसे पहले किस यूरोपीय मुल्क में लहराया गया? फ्रांस। फ्रांस, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। असल में 14 अगस्त के बाद वहाँ पर जो मुसलमान थे फ्रांस में, उसमें वहाँ पे 3 मुस्लिम स्काउट्स थे
اسکاؤٹنگ کے لیے گئے ہوئے تھے. ان کو پتہ چلا کہ پاکستان بن گیا ہے تو اس نے پرچم لہرا دیا تھا. تو 3 اسکاؤٹ سے پرچم لہرایا تھا. تو سب سے پہلے فرانس میں لہرایا گیا تھا پاکستان کا پرچم. پاکستان کی سب سے پہلے جو ڈاک ہوتی ہے اس کے ٹکٹ کا ڈیزائن کس مایہ ناز مصور نے بنایا تھا؟ ہنٹ ہنٹ اٹھاتے ہنٹ مانگا بھائی. اچھا میں دیتا, ویسے بھی دیتا ہنٹ. دیکھیے ایک بہت بڑی ناول نگار تھی پاکستان, اب وہ انتقال کر گئی, وہ ہمارے درمیان موجود ہے. ان کے نام کا جو آخری حصہ ہے وہ ان کے نام میں آتا ہے. دوسرا, اگر آپ چنگیز خان کے بارے میں سوچیں تو شاید اس کا قبیلہ آپ کی سمجھ میں آئے. قبیلہ تو منگول تھا لیکن وہ کیا تھا وہ آپ کو پتہ کرنا پڑے. ناول نگار تھی عصمت چغتائی اور چنگیز خان تھا چغتائی, اور یہ تھے عبد الرحمن چغتائی. تو میں معذرت چاہتا ہوں, میں نے آپ کو دیا. جی اب رزلٹ کیا ہے؟ زبر کی کتنے؟ 30 پیش 50, زیر 50, زبر 30 اور پیش 40. تو آپ آج کا مقابلہ جیت گئی ہیں. زیر, بہت ساری تالیاں آپ کے لیے. یہ سارے تحائف آپ کے ساتھ جائیں گے اور آپ کے ساتھ ہیلز کے فوٹائل کے. پہلے میں آپ لوگوں کو گھڑیاں دے دوں, اور یہ سوئسٹن کی واچ آپ کے لیے. سوئسٹن کی واچ آپ کے لیے, پتہ ہے معیز, سوئسٹن کی واچ آپ کے لیے, سوئسٹن کی واچ آپ کے لیے, سوئسٹن کی واچ آپ کے لیے. جی آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کیا؟ کہ یونیورسٹی کے لیے آواز اٹھائیں گے. کون سی یونیورسٹی کے لیے؟ کوٹہ یونیورسٹی. ہاں کوٹہ یونیورسٹی. 47 سے 50 لاکھ کی آبادی, بتائیں. اور ہمارے یعنی 47 سے 50 لاکھ کی آبادی ہمارے ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ کی ہے. راول پنڈی اور اسلام آباد سے اگر موازنہ کرے تو 30 لاکھ ان کی آبادی ہے. وہاں یونیورسٹیز بن گئی. پھر اب ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب نے وہاں پر توسے کے اندر یونیورسٹی دے دی ہے, اور ہمارا ڈسٹرکٹ آج پھر محروم ہے. ہمارا ڈسٹرکٹ میں اگر تھوڑا سا یہ تعلیمی فقدان ختم کریں تو ہمارے بچے کہیں سے کہیں کھڑے ہوں. آج اگر میں یہاں پر کھڑا ہوں, اگر مجھے تھوڑا اور وہاں سے پش ملتا ہے اور اچھا سکھایا جاتا ہے تو میں اور زیادہ اچھا پرفارم کر سکتا ہوں. تو میں لہذا ارباب اقتدار سے گزارش کروں گا, خدارا ہمارے جو اس ڈسٹرکٹ پر رحم کریں اور ہمیں یونیورسٹی دے دی جائے تاکہ ہمارا جو ایک ازالہ ہے تعلیمی وہ پورا کیا جا سکے. آپ کا ایم این اے وہاں سے کون ہے؟ شبیر علی قریشی صاحب. پی ٹی آئی کے؟ جی پی ٹی آئی کے ہیں. انہوں نے بس وہ کیمپس کے حوالے سے بات چل رہی ہے, اور وہ پہلے سے بھی چل رہے ہیں. وہ کوشش بھی کر رہے ہیں لیکن کوئی آؤٹ پٹ نہیں مل رہا ہے. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں پرسنلی خان صاحب سے خود بات کروں. بہت شکریہ سر, یہ دوسری دفعہ وعدہ, امید کرتا ہوں آپ اس وعدے کو وعدہ نبھائیں تو گے. آپ نے ادھر ہی کیا ہے نا یار. جی جی ایک منٹ رک جائیں, یہاں میں آپ کو روکوں, اب میں پکڑوں گا آپ کو. میں نے وعدہ آپ سے کہاں کیا؟ نہیں کیا, یہیں کیا ہے نا. جی جی پہلے بھی یہیں کیا ہے نا, آج بھی یہیں کیا ہے نا. رمضان ٹائم میں چھوڑ کے عمران خان کے پاس چلے جاؤں تو جب کر کے بعد جاؤں گا نا بھائی. اب نہیں کروں گا بات, میں نہیں کروں گا. یہ کوئی بات ہوئی کہ آپ نے وعدہ؟ بھائی میرے ٹرانسمیشن تو ختم ہونے دو. ایسا لگ رہا ہے لوگ سمجھیں گے کہ پہلے بھی وعدہ کر چکے, نبھایا نہیں. بھائی یہیں کیا ہے آپ سے وعدہ, ابھی کیا ہے, اسی ٹرانسمیشن میں کیا ہے. نہیں آپ اتنے جذباتی آدمی ہیں, میں نہیں کروں گا بھائی بات. آپ اپنے ایم این اے سے کرائیں, آپ دوسرے کو موقع ہی نہیں دے رہے. ٹرانسمیشن وہ ختم کر کے جائے گا نا بات کرنے. یا ابھی فون ملاؤں خان صاحب کو, وزیر اعظم کو, سر کوٹہ اردو میں یونیورسٹی بنا دیں. اور بھائی تو آپ یہ کہیں کہ آپ نے, یہ کوئی طریقہ ہے کہ آپ نے پہلے بھی وعدہ کیا تھا؟ میں نے جو کیا تھا وہ یہیں کیا تھا. مجھے میرے روزے تو پورے ہونے دو. جی جی ٹھیک ہو گیا مائک بتاؤ نا. یہ انشاءاللہ ٹھیک ہے. عامر بھائی نے جو پہلے وعدہ کیا وہ پہلے نہیں کیا, یہی وعدہ کیا. ہاں یہی کیا, پہلے وعدہ کیا. ٹرانسمیشن کے بعد امید کرتے ہیں, امید نہیں کرتے, یقین رکھیں. یقین رکھتے ہیں انشاءاللہ العزیز یہ جو ہے نا ہماری آواز وہاں تک پہنچائیں گے. اور بہت شکریہ خان صاحب. یہ کلپ میں آپ کے لیے ریکارڈ کرا رہا ہوں, بتا بھی دوں گا. کوٹہ اردو میں یونیورسٹی کا مسئلہ ہے. جب میں قومی اسمبلی کا سیشن ہوگا تو ان سے میں بھی اپلیکیشن لے لوں گا, آپ کو خود لا کر آپ کے ہاتھ میں دوں گا تاکہ کوٹہ اردو میں یونیورسٹی بن سکے. بہت شکریہ سر. عامر بھائی آپ کا بھی شکریہ, اور یہ چینل بہت مہربانی, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں مجاہد محمود صاحب, کنٹری ہیڈ ہیں اے زی کلر کے. وہ تشریف لائیں گے اور وہی بائک کی چابی دیں گے آپ کو جو کہ آج جیتے ہیں. تشریف لائیے, بہت ساری چابی. کیسے مزاج آپ خیریت سے؟ شکر, آپ سنائیں ٹھیک ہے. پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. آپ نے ہماری اے زی کلر سے
اس سب جگہ پہ رنگ بھر دیا ہے ماشاءاللہ. Thank you very much. اور آپ کی گفٹ ہیمپرز ہوتے ہیں, میں بڑا خوشی سے لوگوں کو دیتا ہوں. اب تو آپ نے بائکس بھی دے دی ہیں, تو ہم آپ کے شکر گزار بھی ہیں, اور آپ خود تشریف لائیں, اس کی بڑی مہربانی. آپ کا بہت شکریہ, آپ کا محبت اور آپ کا پیار. اور یہ جو سیگمنٹ ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو علمی ایک عمل آپ نے جو سٹارٹ کیا ہے اس میں یہ چھوٹی سا ہمارا جو گفٹ ہے. اب آپ کو میں ایک بڑے عمل میں لے جاؤں گا ضرور انشاءاللہ. جگہ کہ رمضان کے بعد ہم یہ گیم شو کر رہے ہیں بڑا. ایک ہم بنا رہے ہیں, یہ جو جگہ ہے ادھر ہم کروڑ پتی کریں گے. ٹھیک ہے. جس میں ہم پہلے آڈیشنز دیں گے سارے یونیورسٹیز کے طلبہ و طلبات سے, ان کو بلائیں گے, ہاٹ سیٹ پہ بٹھائیں گے, اور یہی سارے جو سوالات ہیں اسی طرح کے ہوں گے. اس میں بھی ایزی کلر کو ہونا چاہیے. بالکل ہوں گے جی, میرا وعدہ ہے آپ سے, پکا وعدہ. اب بہت اچھا انسان ہے. آئیے اب چابی دینا مجھے لا کے بیٹا, چابی جو بڑی والی ہے ایزی کلر کی ہوتی ہے. آ جا. اوکے ٹھیک ہے, ہاں یہ چلے. یہ چابی آپ اپنے ہاتھوں سے, جناب آپ مجاہد صاحب آپ کو اپنے ہاتھوں سے, آئیے تشریف لائیے. ٹھیک ہے, مجاہد محمود صاحب اپنے ہاتھوں سے بائک کی چابی دے رہے ہیں ایزی کلر کی طرف. آپ اگلے راؤنڈ میں پہنچ گئے. اور جب ہم اپنا گیم شو اب آگے کریں گے جی وے پاکستان 3.0, تو اس میں جی نہیں آپ کو بھی بلائیں گے, اسٹوڈنٹس بھی ہوں گے. اسٹوڈنٹ سے مراد یہ کہ ایک گھر کی ماں ہوگی اور ایک ان کا بچہ ہوگا, یا گھر کے جو بھی فرد ہوں, افراد فیملی شو ہوگا. تو اس میں ہم 12 سوال رکھیں گے. ان 12 سوالوں میں آپ نے پہلے سوال کا جواب دیا تو آپ کو کوکر مل گیا, اوپر چڑھے تو آپ کو فریج مل گیا, اس سے اوپر چڑھے تو آپ کو جو ہے ریفریجریٹر مل گیا, اس سے اوپر چڑھے تو بائک ہو گئی, اس سے اوپر چڑھے تو گاڑی ہو گئی. اس طرح سے ہم تقریباً اس کو لے کے جائیں گے کہ آپ 1 کروڑ روپے کی مالیت کا سامان لے کے جائیں. بائک اس میں سے ہم ان سے لیں گے, اور بھی کچھ دینا چاہیں تو دے دیجیے. ہم گاڑی آپ کو گاڑی دیں گے ہم کو بھائی, بس صحیح. گاڑی ہوگی بھی 12ویں سوال سے بڑی مشکل سے جائے گی, بڑی مشکل سے جائے گی, آسانی سے جائے گی. تو میں نے گاڑی آپ سے بک کرا لی ہے, ٹھیک ہے نا. اوکے جی, ایک وقفہ لیتے. بہت بہت شکریہ آپ کا. اور ہماری طرف سے ہم تو آپ کو کچھ نہیں دے سکتے, آپ ماشاءاللہ خود ایک چھوٹا سا ایک تحفہ ہے سسٹم کی واچ. آپ کا بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. بہت ساری تالیوں میں رخصت کیجیے ان کو, اور بہت شکریہ آپ کا. عمران انصاری صاحب, اس کو کہتے ہیں مارکیٹنگ. گاڑی میں نے یہیں پہ کرا لی ہے آج سے, آپ مجھے مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ میں رکھ لیں اپنے. اور فوڈ پانڈا والوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ہمیں ذرا افطاری بھجوا دیں. اب بہت ضروری ہے افطاری آج, کیونکہ ابھی یہ ہے کہ ہم کافی چیزیں بنی نہیں ہیں, تو فوڈ پانڈا ہماری افطاری بھجوائے. میں ایک مرتبہ پھر اپنے دل کی گہرائیوں سے, میں نے اتنا خوبصورت پیارا انسان نہیں دیکھا مجاہد محبوب صاحب جیسا, کہ جو اس علمی کام میں بڑھ چڑھ کر آگے حصہ لے رہے ہیں. اور آپ یقین رکھیے گا 12ویں سوال تک کسی کو پہنچنے دوں گا نہیں میں. گاڑی آپ کی محفوظ رہے گی کافی عرصے تک, لیکن گاڑی ان کی طرف سے آئے گی. اور یہ گیم شو بہت بڑا انشاءاللہ ہونے والا ہے, اللہ نے چاہا تو. بہت شکریہ مجاہد محبوب صاحب, آپ مجاہد بھی ہیں اور محبوب بھی ہیں. مجاہد جہاد کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتے ہیں, اپنی فکر کے ساتھ جہاد کرتے ہیں, اور آپ نے جہاد کے ذریعے آج اپنے اس برانڈ کو بہت بڑا بنا دیا ہے. اور محبوب تو آپ اب ہمارے بھی ہو گئے, بلکہ محمود ہیں, آپ محمود ہیں. تو محمود ہی تو محبوب ہے, محمود ہی تو محبوب ہے. محمد احمد و محمود, تو محمود ہی تو محبوب ہے. تو مجاہد محمود صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. یہیں پر ایک وقفہ لیتے ہیں, آپ مبارک ہو. وقفے بعد حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آیا عرش سے نور ہے اور روشن جہاں